वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब हम एक इंतहाई अहम मौजू को आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि एजुकेशन इस वक्त और खास तौर पे जब से कोविड-19 का आगाज हुआ है, एजुकेशन के हवाले से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। वो मसाइल इनफैक्ट ज्यादातर रिलेटेड है उन तमाम तलबा से जो कि इस वक्त इस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो कि अपने फ्यूचर के हवाले से कंसर्न भी हैं, एग्जामिनेशंस को लेकर कंसर्न है, देन एकेडमिक ईयर के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। और उसके अलावा हम अगर बात करें जो सिलेबस है, इसके हवाले से बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब वफाक की कोशिश कर रहा है कि उसको सबके लिए निसाब को यकसा किया जाए, तो ये सारे वो मसाइल हैं जिसपे हमने सोचा कि हम एक बहुत जबरदस्त किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की गुफ्तगू करें, और इसीलिए हमने ये नशिस्त आपके लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है इस वक्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शहजाद जीवा, जो कि डायरेक्टर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आगा खान यूनिवर्सिटी, और चेयरमैन भी हैं IBCC के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले अगर हम तलबा के मसाइल के हवाले से बात करें, तो जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 में हमारे मुल्क के जो तलबा है ना, इम्तहानात के हवाले से उनको किन किन मुश्किलात का या मसाइल का सामना करना पड़ा, और IBCC ने इम्तहानी मामलात के मसाइल का किस तरह से पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने मॉर्निंग शो में दावत दी। इट्स एन ऑनर। जो आपने सवाल किया है विद रिगार्ड्स टू द कोविड क्राइसिस जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में तमाम मुल्कों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको इस मुश्किलात का सामना पेश हुआ है। जहां तक मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे मुल्क में जब कोविड की वजह से तालीमी इदारे बंद किए गए, तो सबसे पहले तो हमने सबने डिसाइड किया कि ये जो इम्तहानात है इसे हम मुलतवी कर दें। बट जैसे ही चीजें सामने आई और कोरोना का जो आउटब्रेक है वो बहुत फैलने लगा, फिर उस वक्त ये डिसाइड करना पड़ा कि जो इम्तहानात हो गए, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स के हैं, 9th, 10th, 11th एंड 12th के इम्तहानात हैं, उनको हम कैंसिल करते हैं। बाकी जो ग्रेड 1 to grade 8 हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन जब 9th, 10th, 11th, 12th के जो इम्तहानात जो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स होते हैं जिसकी बेसिस पे SSC की क्वालिफिकेशन और HSSE की यानी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की क्वालिफिकेशंस मिलती है बच्चों को, उसकी बेसिस पे बच्चे प्रमोट होते हैं, कॉलेजेस में दाखिला होता है, यूनिवर्सिटीज में दाखिला होता है। तो एक अच्छा डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने की बहुत सख्त जरूरत थी। इसमें IBCC को एक टास्क दिया गया कि एक ऐसी प्रमोशन पॉलिसी गाइडलाइंस सामने ले आए कि जिस तरह मैंने कहा, जिसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो वैलिडिटी, उसकी फेयरनेस और इक्विटेबल हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो इसके रिजल्ट्स के हवाले से हमें बता दीजिए, जो आपने बताया कि आपने ये पॉलिसी तश्कील दी, इसके नताइज क्या सामने आए और पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस आप क्या देखते हैं, कितना अहम है खास तौर पे इन कोविड सीजन? जी एब्सोल्युटली, मैं इसी पे ही आ रहा था, इसी पॉइंट पर कि ये एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए वी नो इसमें आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस या प्रेडिक्टिव साइकोमेट्रिक एनालिसिस की जरूरत थी, जिसकी कैपेसिटी हमारे मुल्क में बहुत ही कम है। तो इसमें आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अब इसमें ये हुआ है कि जो हमारी स्टडी जो प्रेडिक्टिव साइकोमेट्रिक एनालिसिस है वो बताती है कि बच्चों की ग्रेड 9th की जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट होती है ग्रेड 10th में, और ग्रेड 11th की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है ग्रेड 12th में। तो ये हमने डेटा देखा तकरीबन मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स का ऑफ द लास्ट 4 years। उसकी जब एनालिसिस की तो ये हमें एक सामने पेश आया कि इस तरह का हम डिसीजन ले सकते हैं। इसमें एक और चीज भी जो हमें नजर आई, जो बच्चों को एक एडवांटेज भी मिला उसमें, कि हमने ये देखा कि 10वीं जमात में बच्चों की परसेंटेज 3% बढ़ती है। तो इसी तरह ग्रेड 12th में भी 3% बच्चों की परसेंटेज बढ़ती है। तो इस तरह के डिसीजंस लिए गए।
جو IPEMC میں ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی, تمام منسٹرز بھی وہاں موجود تھے, HEC کے چیئرمین بنور صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وی ور انڈر لاٹ آف پریشر بیکاز اف دس پرپوزل جو ایک مشترکہ تھا, تمام بورڈز کے چیئرمین IBCC کی میٹنگ میں, اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے تھے, اگر یہ ایکسپٹ نہیں ہوتا بائی دیم, it would have been really backfired. But fortunately it was not. Everybody really appreciated کہ جس انداز سے لاجیکل سائنٹیفک وے میں اس کی اسٹڈی کی گئی اور جو ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنس ہم نے لیے, تو امید یہ تھی کہ ریپرکشنز نہیں ہوں گے. اور جب یہ نتائج سامنے آئے, آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان میں I think this is one of the very few countries in the world جہاں پر اس پالیسی کی بیسس میں جو پروموشن ہوئی ہے, اس میں کوئی کنٹروورسیز نہیں ہوئی, کوئی لٹیگیشنز بورڈز میں نہیں ہوئی. اس کے برعکس اگر آپ فورن بورڈز کے نتائج دیکھیں, وہ بیک فائر ہوئے, ان کو اپنے نتائج واپس لینے پڑے اور نئے نتائج دینے پڑے. تو اس میں آئی تھنک اٹس اے big kudos to Pakistan and something that we should celebrate. ٹھیک ہے سر, یہ بھی ہم چونکہ بھی آپ نے پہلے بھی مینشن کیا, لیکن اگر ہم اس کرنٹ سچویشن میں کووڈ کے دوران موجودہ تعلیمی سال کی بات کریں تو بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑے. ان چیلنجز کا خصوصی طور پہ اگر ہم ایگزامینیشن تعلیمی بورڈز کے تناظر میں دیکھا جائے تو کس طرح سے آپ لوگوں نے اقدامات کیے ہیں IBCC کے اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو؟ ہمارے جو تعلیمی جو ادارے جو کھلے ہیں وہ 15 سپتمبر سے کھلے ہیں, یعنی ڈیلیڈ سٹارٹ ہوا, اور پھر اس میں یہ بھی ریسٹرکشنز آئیں ٹو مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ. اس کے لیے آلٹرنیٹ ڈیز بچوں کو بلایا گیا ہے. ایک نارمل اکیڈمک ایئر میں 32 ہفتے بچوں کو دیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, اس کے بعد ان کے امتحانات ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ ڈیلیڈ سٹارٹ ہوا تو 32 سے یہ 22 ہفتے ہو گئے, اور چونکہ آلٹرنیٹ ڈیز بلائے جا رہے ہیں بچوں کو, جس کی وجہ سے ان کے پاس اب 11 ہفتے رہ گئے. اب ان 11 ہفتے میں چائلڈ کین ڈو اونلی 20-25%, میکسیمم 30% آف دا کریکولم, جو ایک اسسمنٹ کے حوالے سے اس کی ویلیڈیٹی نہیں دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے اگر نتائج کو دیں تو ان کی کوالیفیکیشن پہ ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک آ سکتا ہے بائی امپلائرز, بائی یونیورسٹیز, کہ کیا اتنا نصاب پڑھ کے کیا بچہ ایلیجیبل ہوتا ہے آگے یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بہت اہم سوالات تھے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے, جہاں 60 to 70% آف دا کریکولم دیا گیا ہے. امتحانی جو دن جو شروع ہوتے تھے مارچ میں, اب وہ اینڈ آف مئی یا جون سے سٹارٹ ہوں گے. تو دس گیوز ایڈیشنل ٹائم ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو کور دا کریکولم. تو ڈاکٹر صاحب کریکولم کی بات کریں, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا فوکس رہا ہے, اور آفن جو منسٹر آف ایجوکیشن اس پہ بات بھی کرتے نظر آتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ بڑا کام بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے مقاصد کیا ہیں, اور اگر ہم اس کی تیاری میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو آپ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس اہم مقصد کے اندر انوالو دیکھتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ آپ نے پوچھا کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے. میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو ایک مختلف لینس سے بتاؤں گا کہ جو نصاب ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہو رہی ہے وہ بیسکلی ایک ایسا نصاب ہے جو ایک کامن سٹینڈرڈز وہ تمام بچوں کو دیے جائیں, چاہے وہ نجی اسکول کے ہو یا سرکاری اسکول کے ہو. سو وہ ایک جو ڈفرنس ہے ان بچوں میں نہ آئے. اور جو میں آبجیکٹیوز دیکھ رہا ہوں وہ اس لینس سے کہ probably they are trying to achieve the common human denominator, which is aspiration for quality of life. تو ایک میرے خیال سے ایک اچھی اپروچ, اچھی سوچ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. 2006 میں بھی ایک نیشنل کریکولم بنا تھا جو انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. اٹ واز اونلی ڈن بائی آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ, جس نے اسے امپلیمنٹ کیا تھا گریڈ 9 سے لے کے 12 تک. اینڈ اس کو آپ ایک ایز اے ماڈل سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح آغا خان بورڈ نے جو تمام ملک میں امتحانات لیتا ہے وہ ایک نصاب کس طرح امپلیمنٹ ہوا.
صحیح. اور اس کی جو تمام اپروچ ہے وہ ایسی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی کہ کریکولم بنا دیا ہے تو سب چیز صحیح ہو جائے گی. کریکولم ایک سوچ ہے, ایک انسپریشن ہے, صحیح. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس اے ڈاکیومنٹ. بالکل بالکل. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں وہ ڈاکیومنٹ کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی اساتذہ کے پاس جائیں, آپ ان سے پوچھیں, ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. ٹھیک ہوگا. لیکن اس سوچ کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, اس کے ملٹیپل کمپوننٹس ہیں. میں نے اب تک جتنے بھی میں نے ٹاک شوز دیکھے ہیں یا انٹرویو سنے ہیں یا منسٹر صاحب سے بات بھی کی ہے, اب تک یہ کلیم کسی نے نہیں کیا ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم بنا کے سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ ایک پہلا قدم ہے, پہلا اسٹیپ ہے, جس کی بنیاد پہ مزید ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کرنا ہوگا, جس میں آپ کی ٹیچر ٹریننگ ہے, اس میں اسیسمنٹ ہے یعنی ایگزامینیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو اسیسمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. میں ذرا عام آدمی کی آسانی کے لیے اور اس کی جانچ کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ اسیسمنٹ بیسیکلی ہوتی کیا ہے, اور ہم اگر اس کی سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں, اہمیت کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ذرا ہمارے سامنے رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. جیسا میں نے کہا کہ اسیسمنٹ از دا ڈرائیونگ فورس فار لرننگ. یور اسیسمنٹ کے بینچ مارک از ٹو میمورائز دا کانٹینٹ آف دا ٹیکسٹ بک. تو تمام بچے کلاس روم میں ٹیچرز کے تھرو سبق یاد کریں گے, سمجھیں گے نہیں. میں ایک مثال دوں گا. میرا قد 5 فٹ 11 انچ ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں عمران صاحب, میں کہتا ہوں کہ عمران صاحب میرا قد 10 فیٹ ہے. آپ کہیں گے شہزاد صاحب آپ لگ بھگ 6 فٹ کے تو لگ رہے ہیں لیکن 10 فٹ کے نہیں ہیں. میں کہوں گا میں نے اپنے فیتے سے ناپا ہے اور میرا فیتا کہہ رہا ہے کہ میں 10 فٹ ہوں. تو آپ کے پاس یہ سوال آئے گا کہ یا تو پرابلم ڈاکٹر جیوا کے فیتے میں ہے یا اس کے ناپنے میں ہے یا دونوں میں ہے مسئلہ. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ان دونوں چیز میں پرابلمس ہیں کہ جو ٹیسٹ ٹول بنائے جاتے ہیں یعنی جو امتحانی پرچے بنائے جاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں بنتے, اور جب اس کی چیکنگ یا مارکنگ ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی ریلائبلٹی, اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی فیئرنیس پہ جو اس کی بیسک پرنسپلز ہے اسیسمنٹ کے, یہاں بہت بڑے مسائل ہیں اس ملک میں اس چیز کے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اسیسمنٹ کے ریفارمز لانا ان ایگزامینیشن بورڈز اینڈ ایگزامینیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم اس کووڈ کے تناظر میں دوبارہ سے اگر بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں دوبارہ سے تعلیمی سیشن سٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ پاسبل کہ ابھی کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم شروع کر پائیں گے 2021 میں؟ کوشش تو یہی ہے, جو سننے میں بھی بات آ رہی ہے, جو ڈسکشن ہوئی ہے, ٹارگیٹس تو وہی دیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی سی تاخیر ہو جائے, ڈیلے ہو جائے, کیونکہ اگلا اکیڈمک سیشن جو آپ نے پریس کانفرنس میں بھی سنا ہوگا شفقت صاحب کی کہ 15 اگست سے یا اگست سے کھلیں گے اسکولز, تو موسٹ لائکلی جو ان کے ٹارگیٹس تھے مارچ یا مئی میں اسٹارٹ کرنے کے وہ اب اگست میں شروع ہوں گے. وی شوڈ ہوپ فار پازیٹیو. اچھا, ٹیچرز کی ٹریننگ کا بڑا مسئلہ رہا ہے. اگر کریکولم میں چینج آ بھی جاتا ہے, جو ایفرٹس کر بھی رہے ہیں آپ لوگ بھی, اور وفاقی سطح پہ بھی فوکس ہے, لیکن اسکل ٹیچرز کو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی ٹریننگ پروگرام کا بھی آپشن ہے ٹیچرز ٹریننگ کے لیے کہ وہ پڑھا پائیں اس کریکولم کو؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پر. یہاں پر ٹیچر ٹریننگ کے فریم ورکس بنائے جا رہے ہیں, مینولس بنائے جا رہے ہیں بیسڈ آن جو نئے کریکولم کو دیکھ کر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے بھی سیکھنا چاہیے. ماضی میں بھی بہت ٹریننگز ہوئی, ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہیں. میرے جو ایکسپیرینس کے حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ پہ ٹریننگ دینا ٹیچرز کو بڑا لازمی ہے. اسیسمنٹ از بیسکلی ہماری اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم بچوں کی نالج, اس کی اسکلز, اس کی صلاحیت, اس کی ناپ تول ہے. اس کو صرف پڑھانا نہیں ہے. اینڈ جو ہمارے ایکسپیرینس میں رہا ہے کہ اسیسمنٹ از اے ڈرائیونگ فورس فار یور لرننگ. بالکل بالکل. اگر آپ کا اسیسمنٹ کا بینچ مارک یا اسٹینڈرڈز ہی ایسے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ
اپنی کتاب کو زبانی یاد کرے, یعنی جس کو ہم دوسرے زبان میں کہتے ہیں رٹا کرنا, رٹا لگائیں. تو کلاس روم میں ٹیچرز بھی بچوں کو وہی جو ٹیکسٹ بک میں کانٹینٹ ہوتے وہ زبانی یاد کرواتے ہیں, کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ the criteria to be promoted to the next level is dependent on the scores of that assessment. Exactly. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گی, اس میں ہم ایک چیز اور فیکٹر ایڈ کر لیں کہ کن کن مضامین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کریکولم میں انگریزی زبان بیسکلی اس کو فوکس رکھا جائے گا, کیونکہ اس کے تحت جو ٹریننگ ہوگی آبویسلی وہ اس میں رکھی جائے گی, اور اس فیصلے کے پیچھے کیا بیسکلی آئیڈیا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ انگریزی ہی تعلیم دے کے سکسیس اچیو ہو سکتی ہے یا وہ اسپریشن اچیو ہو سکتی ہے. اگر بچے کو وہ سبق سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ایک فارن لینگویج میں, تو ہم اسے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے ایسے نجی اسکول بھی ہیں جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول جسے ہم کہتے ہیں, وہاں پر بھی تعلیم جو ہے اگر انگریزی میڈیم کے نام پر ہے لیکن سمجھایا جاتا ہے اردو میں, لیکن جب اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو بچوں کو اسیسمنٹ دینی ہوتی ہے وہ انگریزی میں, ٹو ٹرانسلیٹ واٹ از ٹاٹ ان اردو. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کی وجہ سے بچے زبانی یاد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا جو حل دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اردو زبان میں لے آئیں, اس کی بہت سارے چیلنجز ہیں. ہمارے ملک میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, ہمارے ملک میں اچھے کانٹینٹ اردو زبان میں موجود نہیں ہے ان ٹرمز آف ٹیکسٹ بک, نہ ہی ہمیں وہی کانٹینٹ اردو زبان میں ویب پہ نظر, اور وہ انٹرنیشنل لینگویج کا بھی تو ڈاکٹر صاحب ایک بیریئر آ جاتا ہے اس میں کہ آپ اگر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے. یہ بڑے امپورٹنٹ نکات ہیں. اچھا, اس میں جو آپ نے ڈفرنٹ زبانوں کا ذکر کیا, تو سو آر دا مائنورٹیز پاکستان کے اندر ہمارا سفید رنگ جھنڈے میں بھی مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بہت بڑی تعداد اور بڑی ٹیلنٹڈ اقلیتیں ہیں جو کہ بڑی زبردست کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں مختلف شعبوں کے اندر. اس سنگل نیشنل کریکولم کی ہم اگر بات کریں تو اس میں جو اقلیتی طبقہ ہے اس کو کس قدر فوکس کیا گیا ہے, اور یہ نصاب بیرونی دنیا کے جو کریکولمز ہیں اس سے کس قدر ہم آہنگ ہمیں نظر آتا ہے؟ آپ کے سوال کے اس دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جو مائنورٹی سے ریلیٹڈ ہے, آئی تھنک اس میں ایک اچھا جو قدم لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کو ایتھکس پڑھایا جائے گا, لیکن وہاں بھی چیلنجز ہیں. The challenges are, do we have enough teachers who can teach ethics? لیکن یہ ایسے چیلنجز ہیں جسے ہمیں سامنے رکھنے ہوں گے کہ کیا we'll be able to do justice with these children as well, because they are part of our community, they are part of our society. اور ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ جو بچے ہمارے اس ملک کے ہیں وہ آگے جا کے اس ملک کے اثاثے بنے rather than liability. True. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز والے پہ بھی ذرا بول دیجیے گا کہ اس سے کیا مانگ ہے یہ ہمارا؟ جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز, ہاں آئی وڈ سے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یس, یہ ہیں, اس میں یہ لرننگ آؤٹ کم بیسڈ ہیں, یہ اسکل بیسڈ ہیں, 21st سینچری اسکلس کو بھی دیکھا گیا ہے. آف کورس ٹاپک ٹو ٹاپک اور سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ اٹ میں ویری, کچھ ہمارے مطلب مینلی ہے لیکن امپروومنٹ کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آغا خان تعلیمی جو بورڈ ہے اس سے لاحق شدہ اسکولز پنجاب بورڈ کا جو ٹیکسٹ ہے یا نصاب پڑھاتے ہیں, تو یہ نصاب دیگر صوبوں کے نصاب سے کس حد تک بہتر ہے؟ آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ نیشنل کریکولم 2006 کا جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اس کی بیسس پہ اس نے امتحانی سلیبس بنایا ہے, لرننگ آؤٹ کم بیسڈ, کوگنیٹو لیول بیسڈ. سو اٹ از ناٹ فالوئنگ دا پنجاب curriculum, it is following the national curriculum of Pakistan 2006 جو لاسٹ بنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, والدین اور ایجوکیشنل کمیونٹی کی بات کی جائے اسپیسیفکلی, کوئی میسج آپ ہمارے پلیٹ فارم سے انہیں دینا چاہیں تو؟ اس کووڈ کے دوران یہ جو بحران ہمارے یہاں آیا ہے, اسکولز بند ہیں, انکریج پیرنٹس کو اپنے بچے کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے ایٹ لیسٹ کتابیں پڑھیں, اسٹوری بکس پڑھیں, اپنے سبق میں جو چیپٹرز ہیں اس کی سٹوریز وہ پڑھا کریں, کیونکہ اپنے بچوں کو انگیج رکھنا ان نیومریسی اینڈ لٹریسی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بی اے پارٹ آف دا لرننگ پروسیس, بچوں کی لرننگ کو ایک جوائے بنائے rather than making it a burden for them.
So yeah, that's the big message that I'd like to give to the parents. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव हमारी डिस्कशन रही. And wish you good luck as well for such a great mission that you're working on. It's an honor to have you on the show. Thank you so much for joining early in the morning. अभी हमें एक ब्रेक लेनी है जी. ब्रेक के हवाले से हम ब्रेक के बाद आएंगे और इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे और भी बहुत कुछ है एक्सप्रेसो में. So stay tuned to Expresso. Keep watching Expresso.